Assalamu alaikum listeners. Please subscribe my channel. Also press the bell icon ताकि हर नए आने वाले नॉवल की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। नॉवल आखिरी उम्मीद की किस्त नंबर 21। शबनम ने कदरे गुस्से से कहा, मगर आमना को कुछ समझ में न आया। फरीहा ने आगे बढ़कर उसे इंग्लिश में कहा कि उसने ये सब क्या कर लिया है, तो वो हैरत से उसकी तरफ देखने लगी। क्या नमाज से मेकअप ज़्यादा ज़रूरी है? आमना ने हैरत से कहा तो फरीहा उसे देखकर गहरी सांस लेकर खामोश हो गई और खफगी से उसे देखने लगी। अरे फरीहा, तुम ही इसका कुछ चेहरा ठीक करो। बाहर मेहमान आए बैठे हैं, लोग बातें तो हमें ही सुनाएंगे। इसको क्या खाक समझ आनी है जो इस पर इन बातों का कुछ असर होगा? शबनम ने खफगी से उसे देखते फरीहा को कहा। तो फरीहा ने आगे बढ़कर टिश्यू पेपर से उसकी आंखें साफ की और उसके मेकअप को ठीक करके बाहर लाई। बाहर लाकर उसे स्टेज पर बिठाया तो तमाम खवातीन उसे देखकर बातें बनाने लगी। दुल्हन को किसी ने ढंग से तैयार ही नहीं किया। जमीला को भी इसे देखकर बहुत रंज हुआ। कितने हजार का मेकअप उसने 1 मिनट में ही धो डाला। हाजरा और शबनम उसे देखकर अलहदा कुड़ रही थी, मगर आमना बहुत मुतमईन बैठी थी कि उसने कोई गलत काम नहीं किया। इसी बदमज़गी में वलीमे की रस्म ख़त्म हो गई। रात को सब बैठे अब्दुर्रहमान को खूब बातें सुना रहे थे और आमना के इस्लाम और उसकी मुसलमानियत पर खूब बातें करने लगे। भैया, हम लोग भी मुसलमान हैं, अब ये क्या कि हर वक्त इस्लाम का ढोल गले में डाल कर फिरते रहें और सारी दुनिया को बताते रहें कि हमसे तो अच्छा और पक्का मुसलमान कोई है ही नहीं। आखिर दुनियादारी की भी आखिर दुनियादारी की ऊंच नीच का भी ख्याल रखना चाहिए। अब तुम ही से समझाओ, इतना इस्लामी बनने की ज़रूरत नहीं। इतने महंगे मेकअप का सत्यानाश करा दिया, ऊपर से ख़ानदान भर में अलग बातें हुई। इसके बड़े भाई अब्दुल वहाब और हाजरा ने कदरे खफगी से अब्दुर्रहमान को कहा तो खामोशी से उनकी बातें सुनने लगा। और नहीं तो क्या, आज कितनी शर्मिंदगी हुई है जब सब पूछ रहे थे कि स्टेज खाली है, दुल्हन कहाँ गई। पता चला कि दुल्हन साहिबा नमाज पढ़ने गई हैं, तो सब तंज़ी अंदाज में मुस्कुरा मुस्कुरा कर एक दूसरे की तरफ देखने लगी। शबनम ने मुंह बनाकर कहा तो अब्दुर्रहमान को गुस्सा आ गया। वो नमाज पढ़ने ही गई थी और नमाज पढ़ना कोई बुरा फेल नहीं, जिस पर आप लोग यूं खफा हो रहे हैं। गैर मुस्लिम लोग इस्लाम की तालीमात से मुतासिर होकर जब मुसलमान होते हैं तो इन्हें आप जैसे लोगों के रवैये मुतनफ़िर कर देते हैं। वो तो अल्लाह के अहकामात पर अमल करने की कोशिश करती है। क्या अब मैं इसे ये कहूँ कि क्या अब मैं इसे ये कहकर रोकूं कि इस्लाम पर अमल करने वाले को हमारी सोसाइटी कबूल नहीं करती। इसके अमाल को दिखावा समझा जाता है, इसकी बातों को मशकूक नज़रों से देखा जाता है। इसका इस्लाम और मुसलमानियत दूसरे लोगों से हजम नहीं होती। आमना ने तो इस्लाम और मुसलमानों के बारे में बहुत ऊंचे तस्वुरात जहन में बना रखे हैं। आप ही बताइए, मैं इसे क्या कहकर रोकूं? अब्दुर्रहमान एकदम गुस्से से फट पड़ा तो सब मुंह बनाकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फातिमा की तलाक की खबर पूरे खानदान में फैल गई थी तो सबके लिए एक सवाल बन गई। हर कोई जानने के लिए मुतजस्सिस था कि ये तलाक क्यों हुई। ना तो फातिमा का करैक्टर ऐसा था जिस पर कोई शक करता और ना ही ये ज़बरदस्ती का रिश्ता था। नफाज और फातिमा की मर्जी से ही ये रिश्ता तय पाया था, फिर रिश्ता क्यों टूटा? सबके लिए ये एक गहरा राज था जिसका इल्म सिर्फ मौलवी साहब, अम्मा जान और फातिमा और मफाज को था। मफाज तो तलाक देने के बाद ही सबके साथ तमाम रिश्ते नाते तोड़कर चला गया, जबकि अम्मा जान और फातिमा तो बिल्कुल ही खामोश हो गई थीं। सनोबर को खबर मिली तो उसने बहुत वावेला मचाया और इस रिश्ते के टूटने पर बहुत रंज और दुख का इजहार किया। अम्मा जान से बार बार वजह जानने की कोशिश करती रही, मगर वो सिर्फ यही कहकर खामोश हो जाती कि ये बस नसीब की बात है, कुदरत को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, इसीलिए टूट गया। मगर सनोबर की तरह दूसरे लोगों को भी इस जवाब से तसल्ली ना होती। आखिर कोई ना कोई वजह तो होगी। सनोबर ने तन्हाई में फातिमा से भी बहुत पूछा और उसे कुरेद कुरेद कर सवालात किए, कोई मगर इसने उसकी कोई बात का जवाब ना दिया, क्योंकि अम्मा जान ने उसे सख्ती से मना किया था कि वो असल बात की भिनक भी किसी को ना पड़ने दे, क्योंकि इसमें मफाज के किरदार के साथ साथ फातिमा का किरदार भी इन्वॉल्व होता था। सब ये सवाल करते कि फातिमा मफाज के कमरे में गई क्यों, और फिर इससे मजीद सवालात जन्म लेते। इनसे चह में गोइयाँ
اور پھر کیا آرائیاں شروع ہو جاتی۔ ان سب سے بچنے کا ایک ہی حل تھا اور وہ تھی خاموشی۔ اماں جان، مولوی صاحب اور فاطمہ مکمل خاموش تھے، جس سے خاندان بھر میں اضطراب پیدا ہو رہا تھا۔ فاطمہ نے صرف ہادیہ کو ساری بات بتائی تھی اور اسے بھی سن کر بہت غصہ آیا۔ غصے سے اس کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا۔ تم نے بہت اچھا کیا جو شخص سے جان چھڑا لی، وہ کسی بھی طرح تمہارے قابل نہیں تھا، اور پھر اس کی دیدہ دلیری تو دیکھو، دست درازی پر اتر آیا، وہ بھی اپنی منگوہا کے ساتھ۔ اس شخص میں تو کوئی ایتھکس ہی نہیں رہی۔ ہادیہ غصے سے بولی تو فاطمہ نے آ بھر کر اسے دیکھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اب تم کیوں رو رہی ہو؟ شکر نہیں کرتی کہ ایسے گھٹیا شخص سے جان چھوٹ گئی ہے؟ ہادیہ نے غصے سے اس کی طرف دیکھتے کہا۔ مجھے افسوس ہے تو اس بات کا کہ اس نے مجھے بہت عام اور معمولی عورت سمجھا، ایسی عورت جس سے صرف اپنی حوث پوری کی جاتی ہے۔ اس سے بڑھ کر اس عورت کی کوئی ورث نہیں ہوتی۔ میری عزت، پاکیزگی اور نیک نامی کی اسے کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ سب کو تار تار کرنے پر تلا تھا۔ ہادیہ، میں جب ہاتھ جوڑ کر اس کے آگے گڑ گڑا رہی تھی اور اسے منع کر رہی تھی تو اس کی آنکھوں میں میرے لیے کوئی عزت، کوئی محبت نہیں تھی۔ اس وقت میں صرف ایک بے بس اور مجبور عورت تھی اور ایک بد کردار مرد سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بولی تو ہادیہ نے آ بھر کر دیکھا، لیکن تم یہ شکر ادا کرو کہ خدا نے ایسا کوئی موقع نہیں دیا اور اماں جان وقت پر وہاں پہنچ گئی تھیں۔ اگر وہ سب کچھ کرنے کے بعد تمہیں طلاق دے کر چلا جاتا تو تب کتنا مشکل ہوتا۔ فاطمہ، تم پر اللہ نے بہت کرم کیا ہے، اس کی تم پر خاص نظر کرم ہے۔ اس کا اصل چہرہ دکھا کر اس نے تمہاری جان اس سے چھڑائی ہے۔ اگر وہ تمہیں اس کا روپ نہ دکھاتا تو تمہارا دل کبھی بھی اس سے متنفر نہ ہوتا۔ تمہارے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا کرنے کے لیے ضروری تھا کہ اس کے کردار کا یہ رخ تمہیں دکھایا جاتا۔ ہادیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر سمجھاتے ہوئے کہا، ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ میں جہاں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، وہاں مفاز کا رویہ یاد کر کے مجھے اذیت ہوتی ہے۔ فاطمہ نے آ بھر کر کہا۔ فاطمہ، جب سیلاب اپنے ساتھ بہت کچھ بہا کر لے جاتا ہے تو اپنے پیچھے زرخیزی بھی چھوڑ جاتا ہے۔ کوئی بھی انقلابی عمل تکلیف اور اذیت سہے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ یہی اذیت اور تکلیف تمہارے اندر کو مضبوط کرے گی اور فیوچر کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ بھی لے کر آئے گی۔ جس طرح ہماری کلاس فیلوز کا حادثہ ہماری زندگی میں تبدیلیاں لے کر آیا ہے، اسی طرح یہ حادثہ نہ جانے تمہاری زندگی میں کیا اہم تبدیلی لے کر آئے گا۔ اسی لیے پازیٹیو ہو کر سوچو اور اب یہ یقین رکھو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ تم پر بہت مہربان ہے۔ تمہیں اب ذرا سی بھی تکلیف دیکھ کر اس نے نہ جانے تمہیں کس بڑی اذیت سے بچایا ہے۔ اللہ کی اس مدد اور نصرت پر تم جتنا بھی شکر ادا کرو کم ہے۔ اللہ جیسی عظیم و شان ہستی کا کسی انسان کا خیر خواہ اور مددگار ہونا کیا کم خوش نصیبی کی بات ہے۔ ہادیہ نے قدرے مثبت انداز میں کہا تو اس کی باتیں سن کر فاطمہ کے دل کو اطمینان ہونے لگا۔ تھینک یو ہادیہ، تم میرے لیے بہت زبردست سپورٹ رہی ہو۔ تمہاری باتوں سے مجھے ہمیشہ حوصلہ ملتا ہے۔ تم میری فرینڈ ہی نہیں، بہت اچھی بہن ہو۔ فاطمہ نے مسکرا کر اس کا ہاتھ پکڑتے کہا۔ فاطمہ، اچھے انسانوں کی ایک دوسرے کو سپورٹ اور ان کی تسکین کے لیے ہمدرد دوستوں کی خیر خواہی بھی اللہ کی مدد کے انداز ہیں۔ ہادیہ نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا تو فاطمہ مسکرا کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مفاز تمام خاندان والوں سے قطع تعلق اور تمام رشتے ناطے ہمیشہ کے لیے توڑ کر واپس انگلینڈ چلا گیا تو دکھی اور افسردہ ہونے کی بجائے سب سے بدظن اور نفرت کرنے لگا۔ اس کے اندر اپنے تمام لوگوں کے لیے انتہائی کدورت بھر چکی تھی۔ جب وہ واپس آیا تو مارتھا اس کے اندر آنے والی تبدیلی کو محسوس کر کے حیران ہو رہی تھی اور اس کا مشکور ہونے کی بجائے وہ کچھ کھچا کھچا تھا۔ وہ حیران تھی کہ اس نے اس کے ساتھ ہر ممکن تعاون کی کوشش کی تھی، اسے ہر طرح سے سپورٹ کیا تھا، پھر وہ ایسے کیوں بیہیو کر رہا تھا۔ مارتھا جب بھی پاکستان اور اس کے رشتہ داروں کے متعلق سوال کرتی تو وہ انتہائی روکھے انداز سے جواب دیتا۔ وہ سمجھتی کہ وہ اس سے کچھ بیزار ہے، جبکہ وہ ان کے ذکر سے ہی اریٹیٹ ہونے لگا تھا۔ وہ حیرت کی وجہ سے پوچھتی رہتی اور وہ جھنجھلا کر وہاں سے اٹھ جاتا۔ مارتھا کو یوں محسوس ہوتا
جیسے وہ اسے بیزار ہو رہا ہے۔ ہر وقت منفی سوچیں سوچتے رہنے سے اس کے اندر عجیب سی بیزاری اور آنکھوں میں نفرت کے تاثرات دکھائی دینے لگے تھے۔ اس کی ایسی سچویشن مارتھا کے لیے بہت الارمنگ تھی، اور اس نے جو کچھ بھی اس کے بارے میں پلان کر رکھا تھا اس پر جلد ہی عمل کرنے کا سوچنے لگی۔ مفاز اگلے روز جب بار میں جاب پر گیا تو سب لوگ اس سے اتفاق سے ملے، لیکن پیٹروسن کچھ زیادہ ہی محبت سے ملا۔ جب اس نے بتایا کہ وہ اپنے باپ کی وفات پر گیا تھا تو اس نے اسے محبت سے بہت زیادہ کنسول کیا اور کافی دیر اس کے ساتھ باتیں کرتا رہا۔ پیٹروسن بار میں نئی گرل فرینڈ ہیلن لا رہا تھا۔ وہ بہت خوبصورت اور سمارٹ اور کم عمر تھی، جبکہ پیٹروسن کی اپنی عمر 45 کے قریب تھی۔ وہ لڑکی پیٹروسن پر یوں فدا ہوتی جیسے اسے اس کے ساتھ شدید محبت ہو۔ مفاز ان دونوں میں محبت دیکھ کر بہت حیران ہوا، کیونکہ اس سے پہلے پیٹروسن اپنی جتنی بھی گرل فرینڈز لایا تھا کسی کے ساتھ بھی اتنا فرینک نہیں تھا، لیکن اس لڑکی کے ساتھ وہ بھی بہت زیادہ انوالو ہو رہا تھا۔ اور جب مفاز نے پیٹروسن سے اتنی محبت کی وجہ پوچھی تو وہ مسکرا کر بتانے لگا کہ وہ دونوں بہت جلد شادی کرنے والے ہیں۔ اسے آج تک کوئی لڑکی ہیلن جیسی خوبصورت اور اچھی نہیں ملی۔ ہیلن کو دیکھتے ہی اس نے اس کے ساتھ شادی کا ارادہ کر لیا تھا۔ اب وہ بہت جلدی شادی کرنے والے ہیں۔ مفاز سمیت بار کے سب لوگوں نے پیٹروسن اور اس لڑکی کو بہت وش کیا۔ پیٹروسن بے انتہا خوش تھا اور اسی خوشی میں اس نے بار کے لوگوں میں بہت پیسے بانٹے تھے۔ رات کو جب مفاز گھر آیا اور ریلیکس ہو کر مارتھا سے باتیں کرنے لگا تو باتوں باتوں میں اس نے مارتھا کو پیٹروسن اور اس کی محبوبہ کے بارے میں بتایا کہ وہ دونوں شادی کرنے والے ہیں۔ یہ سنتے ہی مارتھا ایک دم چونک اٹھی اور انتہائی حیرت سے مفاز کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر ایک دم پریشانی کے سائے لہرائے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پیٹروسن اس لڑکی کے ساتھ شادی نہیں، وہ اپنے ہی لے میں حیرت سے بڑبڑاتے بولی تو مفاز ایک دم چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کیا تم پیٹروسن کو جانتی ہو؟ مفاز نے ایک دم اس کی طرف بغور دیکھتے سوال کیا تو مارتھا ہڑبڑا کر اس کی طرف دیکھنے لگی اور خاموشی سے اپنے ہونٹوں کو کاٹنے لگی، مگر اس کے چہرے کے تاثرات سے مفاز نے صاف اندازہ لگایا تھا کہ مارتھا اس وقت شدید ٹینشن میں ہے۔ مفاز نے پوچھا بھی، لیکن اس نے کوئی خاص جواب نہیں دیا۔ وہ لوگ کب شادی کر رہے ہیں؟ مارتھا نے سوال کیا۔ شاید بہت جلد، لیکن تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ مفاز نے پھر اس کی طرف دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ کچھ نہیں، اس نے کہا اور اپنی ویل چیئر چلاتی اپنے بیڈ روم میں چلی گئی۔ مفاز کے لیے یہ انتہائی حیرت کی بات تھی کہ مارتھا ایک اجنبی شخص کے بارے میں اتنی متجسس ہو کر کیوں پوچھ رہی ہے۔ کمرے میں جا کر مارتھا انتہائی پریشانی سے ویل چیئر پر مضطرب ہو کر پہلو بدلتی رہی۔ اس کے اندر ایک ابال سا اٹھ رہا تھا اور اسے ایک پل بھی قرار نہیں آ رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کو اپنے پلان پر بہت جلد عمل درآمد کر دینا چاہیے، ورنہ شاید وہ بہت لیٹ ہو جائے گی۔ اس نے پریشان ہو کر سوچا اور اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ اپنی ویل چیئر چلاتی اپنی وارڈروب کے پاس گئی، اسے کھول کر ایک بیگ میں ہاتھ ڈال کر کچھ تلاش کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی شیشی لگی، پکڑ کر بغور دیکھنے لگی۔ مفاز کمرے میں داخل ہوا تو حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا اور آہستہ آہستہ چلتا اس کے قریب آیا۔ یہ تم کیا کر رہی ہو اور تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ مفاز نے قدرے حیرت سے پوچھا۔ پیٹروسن کی موت، مارتھا نے قدرے انتقامی لہجے میں جواب دیا تو مفاز اس کی بات سن کر حیرت سے اچھلا۔ کیا؟ مفاز حیرت سے اچھلتے ہوئے بولا۔ ہاں، تمہیں یہ پوائزن پیٹروسن کی ڈرنک میں کسی طرح ملانا ہے، لیکن وہ ڈرنک بار میں نہیں گھر میں جا کر پیے تاکہ تم پر کوئی الزام نہ آئے، مارتھا نے گہری سانس لیتے کہا۔ تب مفاز بری طرح گھبرا گیا۔ لیکن تم اسے کیوں مارنا چاہتی ہو؟ وہ تو بہت اچھا انسان ہے، مفاز نے قدرے حیرت سے پوچھا۔ یہ سوال پوچھنے کا تمہیں کوئی رائٹ نہیں۔ تم میں اور مجھ میں یہ کمٹمنٹ ہو چکی ہے کہ میں تمہیں جو کچھ کہوں گی تمہیں وہ سب کچھ کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے یہ پوچھنے کا تمہارے پاس کوئی رائٹ نہیں، مارتھا نے قدرے تلخ لہجے میں کہا تو مفاز اس کی بات سن کر ایک دم چونکا۔ تو کیا تم نے مجھ سے شادی اسی لیے کی کہ مجھ سے کوئی مرڈر کرواؤ؟ مفاز نے قدرے خفگی سے کہا تو مارتھا چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی اور اس کے چہرے پر انتہائی خفگی کے تاثرات نمایاں ہونے لگے۔
اس کا مطلب ہے کہ تم مجھے ریفیوز کر رہے ہو؟ مارتھا نے غصے سے پوچھا۔ میں نہیں جانتا کہ پیٹروسن کے ساتھ تمہاری کیا دشمنی ہے، لیکن میں پیٹروسن جیسے اچھے انسان کو صرف تمہاری خواہش پر کبھی بھی قتل نہیں کروں گا۔ بعد میں سب لوگ اس سے بہت محبت کرتے ہیں، اور وہ لڑکی جس سے وہ شادی کرنے جا رہا ہے وہ اسے بے انتہا چاہتی ہے۔ مفاز نے قدرے خفگی سے کہا، تم حقیقت نہیں جانتے اس لیے ایسا کہہ رہے ہو۔ اگر میں نے کسی وجہ سے اس کے مرڈر کا پلان کیا ہے تو اس کے پیچھے ضرور کوئی سالڈ ریزن ہے۔ وہ ریزن کیا ہے میں تمہیں نہیں بتانا چاہتی، مگر میں نے جو پلان کر رکھا ہے تمہیں ہر صورت اس پر عمل کرنا ہے، نہیں تو اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے تم اچھی طرح جانتے ہو۔ مارتھا نے قدرے خفگی سے کہا، کیا مطلب؟ کیا تم مجھے دھمکی دے رہی ہو؟ مفاز نے حیرت سے پوچھا۔ اسے دھمکی سمجھو یا کچھ اور، مگر تمہاری زندگی اور فیوچر میرے پاس گروی رکھے ہیں اور تم میری کسی بات سے انکار نہیں کر سکتے۔ مارتھا نے قدرے تحکمانہ لہجے میں کہا تو مفاز پریشان ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس مارتھا سے بہت مختلف لگ رہی تھی جو اس پر اپنی بہت محبت نچھاور کرتی تھی، اور اسے شادی کے لیے ایشین مرد اچھے لگتے تھے۔ اس کا مطلب کہ مارتھا نے اس کے ساتھ کوئی گہری چال چلی تھی، اور اب بھی وہ اسے جو کچھ کہہ رہی تھی اس میں بھی سچائی تھی یا نہیں؟ وہ مشکوک ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ہاں یا نہ؟ مارتھا نے شیشی اس کو دکھاتے ٹھوس لہجے میں پوچھا، تو مفاز اسے دیکھ کر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ ٹھیک ہے، لیکن میں 1-2 روز تک یہ کام کروں گا، کیونکہ میں ابھی پاکستان سے واپس آیا ہوں۔ اگر پیٹروسن کی ڈیتھ ہو گئی تو ممکن ہے اس کا شک مجھ پر ہی کیا جائے۔ مفاز نے گہری سانس لیتے کہا، تو مارتھا اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ گئی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں صرف 2 دن کا ٹائم دیتی ہوں، لیکن میرے ساتھ کوئی ٹرک کھیلنے کی ضرورت نہیں، مارتھا نے شیشی اس کی طرف پھینکتے ہوئے کہا۔ مفاز نے شیشی کو کیچ کیا اور آہ بھر کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ مارتھا وہیل چیئر چلاتی کمرے سے باہر چلی گئی، اور مفاز شیشی پکڑ کر گہری سوچ میں ڈوب گیا اور رات ٹھیک طرح سے سو بھی نہ سکا۔ انتہائی پریشان رہا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی بھنور میں پھنس گیا ہو اور اس سے نکلنے کا اسے کوئی راستہ دکھائی نہ دے رہا ہو۔ وہ انتہائی پریشان ہو کر ساری رات کروٹیں بدلتا رہا۔ اگلے روز جب وہ بار میں گیا تو پیٹروسن پھر ہیلن کے ساتھ وہاں آیا۔ مفاز ان کی طرف بغور دیکھتا رہا۔ وہ جس طرف بھی جاتے اس کی نظریں اس کا تعاقب کرتیں۔ پیٹروسن نے اسے یوں اپنی طرف متوجہ پا کر حیرت سے پوچھا، یوں لگتا ہے تم مجھے اور ہیلن کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہے ہو، یا پھر حیران ہو رہے ہو کہ مجھے ہیلن جیسی خوبصورت لڑکی کیسے مل گئی؟ پیٹروسن نے مسکرا کر اسے کہا جب وہ بیئر کے گلاس ان کے سامنے رکھ رہا تھا۔ مفاز ایک دم بوکھلا کر انہیں دیکھنے لگا، مگر خاموش رہا۔ پیٹروسن اس سے باتیں کرتا رہا اور زبردستی مسکرا کر اسے جواب دیتا رہا، مگر اس کا دل اندر سے بری طرح ڈوب رہا تھا اور اسے سمجھ نہ آ رہا تھا وہ اس شخص کے ساتھ کیا معاملہ کرے۔ کیا اسے واقعی اتنی جرأت تھی کہ وہ اس کا مرڈر کر دے، اور وہ بھی بغیر وجہ جانے، صرف مارتھا کے کہنے پر؟ نہ جانے وہ کیوں اس شخص کو مارنا چاہ رہی ہے۔ معلوم نہیں کہ جو کچھ وہ کرنے جا رہی ہے وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں۔ مفاز نے پریشان ہو کر سوچا۔ بار سے فراغت کے بعد اس نے احتشام سے ملنے کا سوچا اور فون کرتے ملنے کا کہا۔ وہ اس کے اپارٹمنٹ میں چلا گیا۔ کیا بات ہے یار، تم اتنے اپسیٹ کیوں ہو رہے ہو؟ کہیں مارتھا سے کوئی جھگڑا تو نہیں ہوا؟ احتشام نے مذاق کرتے پوچھا تو مفاز نے آہ بھر کر اس کی طرف دیکھا اور ساری بات سنائی۔ وہ بھی اس کی بات سن کر بری طرح چونکا۔ او نو، تو وہ تمہیں ایکسپلائٹ کر رہی ہے۔ نیشنلٹی کے لیے تم نے اس سے شادی کی اور پھر تم سے کوئی پیمنٹ بھی نہیں لے رہی، الٹا تم پر عنایتیں کر رہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی گہری چال چلنے کی کوشش کر رہی تھی، اور میں نے بھی نینسی سے کبھی اس بارے میں نہیں پوچھا۔ شاید نینسی کو بھی اس کی انٹینشنز کا علم نہیں ہوگا۔ احتشام نے قدرے سنجیدگی سے کہا، یار میں بے حد پریشان ہوں، سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں، اب میں پاکستان بھی واپس نہیں جا سکتا۔ مفاز نے پھر منہ بنا کر کہا، کیوں؟ احتشام نے حیرت سے پوچھا۔ اب پاکستان میں میرا کوئی نہیں، ایک باپ تھا وہ بھی مر گیا، نہ ماں نہ بہن بھائی نہ کوئی اور رشتے دار، مفاز نے آہ بھر کر کہا۔ اور تمہاری منگیتر؟
احتشام نے چونک کر پوچھا۔ وہ کسی اور میں انوالو ہو چکی ہے، میرا اور اس کا رشتہ بھی ٹوٹ چکا ہے، اب میں بالکل تنہا رہ گیا ہوں۔ پلیز احتشام میری مدد کرو، مجھے گائیڈ کرو، میں کیا کروں؟ مفاز نے قدرے گڑ گڑا کر کہا تو احتشام نے بھی آ بھر کر اس کی طرف دیکھا اور کچھ سوچنے لگا، پھر سرگوشی میں اسے باتیں کرنے لگا۔ مفاز حیرت سے اس کی باتیں سننے لگا۔ مارتا قدرے پریشان ہو کر بار بار کلاک کی طرف دیکھ رہی تھی اور آہستہ آہستہ ویل چیئر چلاتی ہوئی لاؤنج میں چکر لگا رہی تھی۔ مفاز ابھی تک گھر واپس نہیں آیا تھا، وہ کہاں گیا تھا؟ اسے پریشانی ہو رہی تھی۔ وہ اسے بار بار فون کر رہی تھی مگر اس کا موبائل آف تھا۔ مارتا اس کے بارے میں قدرے مشکوک ہونے لگی۔ اس نے نینسی کو فون کرنے کا سوچا مگر اسی لمحے مفاز کی کال آ گئی کہ وہ تھوڑی دیر تک گھر آ جائے گا، شاپنگ کے لیے آیا ہے۔ مفاز کی بات سن کر وہ خاموش ہو گئی، مشکوک بھی ہو گئی۔ اسے مفاز کی بات پر یقین نہ آیا کیونکہ اسے تو گھر کے لیے کسی شاپنگ کی ضرورت تھی اور نہ ہی مفاز کے لیے اس کے لیے۔ اسے مفاز کوئی ساؤنڈ پرسنالٹی نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اکثر اس کے ساتھ جھوٹ بھی بولتا تھا مگر وہ خاموش رہتی کیونکہ اسے ایک بہت ضروری کام لینا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مفاز گھر لوٹا تو اس کے ہاتھ میں بڑے بڑے شاپنگ بیگز تھے، اس میں مارتا کے لیے بھی ڈریسز تھے اور اس کے لیے بھی۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور پھر ڈریسز کی طرف۔ یہ سب میرے لیے کیوں لائے ہو؟ مارتا نے حیرت سے پوچھا۔ آج مجھے پے ملی تھی اسی لیے، وہ مسکرا کر بولا تو مارتا کا موڈ ایک دم بدل گیا اور اس کے چہرے پر دھیمی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اوہ آئی سی، تو تم نے مجھے سرپرائز دینے کی کوشش کی ہے؟ مارتا نے مسکرا کر پوچھا۔ یس آف کورس، مفاز نے مسکرا کر جواب دیا تو مارتا بھی مسکرانے لگی۔ وہ کچھ دیر پہلے جو اس کے بارے میں مشکوک ہو رہی تھی اور قدرے منفی انداز میں سوچ رہی تھی، اب اس کا مائنڈ بالکل بدل چکا تھا۔ اسے مفاز کا یہ انداز اچھا لگا تھا۔ تھینک یو ویری مچ، وہ مسکرا کر بولی۔ تو تم بھی میرے لیے بہت شاپنگ کرتی ہو، اگر میں نے کر لی تو اس میں تھینک یو کی کیا بات ہے؟ مفاز نے مسکرا کر محبت بھرے لہجے میں کہا کہ مارتا بھی مسکرا کر اسے دیکھنے لگی مگر دونوں دل ہی دل میں ایک دوسرے کے بارے میں مشکوک ہو رہے تھے۔ اگلے روز پیٹرسن بھی ہیلن کے ساتھ آیا اور دونوں اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھ کر ڈرنک کرنے لگے۔ مفاز ان کی طرف بغور دیکھ رہا تھا اور موقع کا منتظر تھا۔ پیٹرسن نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بلایا اور ڈرنک لانے کو کہا۔ مفاز جلدی سے اس کی طرف گیا اور وسکی کے گلاس ان کے سامنے رکھتے ہی اس نے اس کے پاؤں پر اپنا پاؤں رکھ کر دبایا تو وہ ایک دم گھبرا کر نیچے جھکا۔ مفاز نے جلدی سے اپنے ہاتھ میں پکڑا کاغذ اس کی کوٹ کی جیب میں ڈال دیا اور اسے سوری کہتا وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد پیٹرسن نشے میں دھت ہیلن کے ہمراہ وہاں سے چلا گیا اور مفاز آ بھر کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ گھر آ کر بھی ساری رات پیٹرسن کے بارے میں سوچتا رہا اور قدرے مضطرب رہا۔ مارتا نے اسے سختی سے کہہ دیا تھا کہ وہ کل ہر صورت میں اسے یہ پوائزن دے، کیسے دینا ہے یہ اس کو معلوم ہونا چاہیے۔ مارتا کو صرف اس کی موت سے کنسرن تھا۔ اگلے روز مفاز سارا وقت پیٹرسن کا منتظر رہا مگر وہ بار میں نہیں آیا۔ مارتا شدت سے منتظر تھی کہ مفاز آج اپنا کام کر کے آئے گا مگر جب مفاز نے اسے بتایا کہ پیٹرسن بار میں ہی نہیں آیا تو وہ بری طرح چونکی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ پیٹرسن جو 25 سال سے اس بار میں جانے کا عادی تھا کیسے نہیں آیا؟ کیا تم نے اسے کچھ بتایا تو نہیں دیا؟ مارتا نے قدرے مشکوک انداز میں اس سے پوچھا تو وہ ایک دم چونکا۔ کیا مطلب؟ کیا میں اسے بتاؤں گا کہ مارتا تمہارا مرڈر کرنے جا رہی تھی اور اس کی جگہ میں تمہیں پوائزن دوں گا؟ مفاز نے قدرے خفگی سے کہا تو مارتا اس کی بات سن کر خاموش ہو گئی اور سوچ میں پڑ گئی۔ اب تم میرے بارے میں زیادہ ہی مشکوک ہونے لگی ہو، مفاز نے قدرے شکایتی لہجے میں کہا تو مارتا اس کی بات سن کر خاموش ہو گئی۔ مجھے ہر صورت میں پیٹرسن کی موت چاہیے، وہ انتقامی لہجے میں بولی۔ کیوں؟ تم کیوں ایسا چاہتی ہو؟ وہ ایک مفاز نے کچھ کہنا چاہا تو مارتا نے خوشمگی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے اس کی بات کاٹی۔ نو مور کوسچنز، اس نے خفگی سے اسے دیکھتے کہا تو مفاز اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد پیٹرسن پھر بار میں نہیں آیا۔ مارتا ہر روز اس سے پوچھتی مگر وہ منفی انداز میں جواب دیتا تو مارتا کو اس کا جواب سن کر غصہ آ جاتا۔ وہ کیوں نہیں آ رہا؟
پہلے تو مجھے تم پر شک تھا، لیکن اب یقین ہونے لگا ہے۔ تم نے ضرور اس سے ایسا کچھ کہا ہے کہ اس نے بار میں آنا بند کر دیا ہے، ورنہ ہر روز آنے والا شخص کیسے ایک دم آنا بند کر سکتا ہے؟ مارتا نے غصے سے پوچھا۔ مجھے بار میں اس کا ایک فرینڈ بتا رہا تھا، وہ ہیلن کے ساتھ شادی کر کے سوئٹزرلینڈ چلا گیا ہے۔ مفاز نے گہری سانس لیتے ہوئے بتایا تو وہ ایک دم چونکی۔ واٹ؟ کیا اس نے شادی بھی کر لی ہے اور وہ وہاں سے بھی چلا گیا ہے؟ او نو! وہ بری طرح گھبرا کر بولی۔ اب تو اس کی واپسی پر ہی کچھ ممکن ہو سکتا ہے، مفاز نے بلا واسطہ انداز میں اسے تسلی دیتے کہا تو اس نے یک ٹک اس کی طرف دیکھا اور پھر گہری سانس لے کر خاموش ہو گئی۔ پچھلے 5 سالوں سے میں انتظار میں تھی، مگر وہ ہونٹ سکوڑ کر بولی اور پھر ایک دم خاموش ہو گئی۔ اس کے چہرے پر الجھن اور پریشانی کے تاثرات نمایاں ہونے لگے، مگر مفاز اندر ہی اندر خوش تھا۔ اس نے سکون کی گہری سانس لی اور اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ فاطمہ ہاؤس جاب کرنے میں مصروف تھی۔ وہ مفاز کا خیال اپنے ذہن سے کھرچنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ وہ اپنی تمام تر توجہ اپنی ہاؤس جاب اور اپنی اسلامی سرگرمیوں تک محدود رکھتی۔ ہادیہ کی انگیجمنٹ اپنے بھائی کے دوست میجر شہزاد سے ہو گئی تھی۔ اس کی بھی ہاؤس جاب مکمل ہونے کے بعد دونوں کی شادی طے پائی تھی۔ شہزاد بہت سلجھا ہوا مذہبی رجحانات رکھنے والا بہت کمپیٹنٹ آرمی آفیسر تھا۔ ہادیہ اس کے ساتھ نسبت پر بہت خوش تھی کیونکہ وہ اسے اپنے ذہن کے مطابق لگا تھا۔ دونوں کی سوچ میں کافی ہم آہنگی تھی، دونوں کا مزاج بھی بہت ملتا جلتا تھا اور ٹیسٹ بھی۔ فاطمہ بھی بہت خوش تھی کہ ہادیہ کو اس کے مطابق اس کا ہمسفر مل گیا تھا۔ ہادیہ کی منگنی کا سن کر اماں جان خوش بھی ہوئی تھیں اور افسردہ بھی۔ وہ فاطمہ کے سامنے مفاز کا بالکل بھی ذکر نہ کرتیں، لیکن اندر ہی اندر بہت پریشان رہتیں اور کئی لوگوں کے ذریعے انہوں نے فاطمہ کے رشتے کی بات چلانے کی کوشش کی، مگر کہیں بات نہ بنی۔ کوئی فاطمہ کے مذہبی گیٹ اپ اور اس کے برقعے پر اعتراض کرتا، کوئی اس کے نکاح اور طلاق کے بارے میں ان گنت سوالات کرتا کہ اماں جان زج ہو کر رہ جاتیں اور انہیں لوگوں کی سوچ جان کر بہت دکھ ہوتا۔ ان سب سے زیادہ دکھ اس بات کا ہوتا کہ فاطمہ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا ناحق ہو رہا تھا۔ اس کا کسی بات میں کوئی قصور نہیں تھا، لیکن پھر بھی سفر کر رہی تھی۔ وہ اماں جان کے سامنے جب بھی آتی خاموشی سے یوں نظریں جھکائے رکھتی جیسے کسی بات پر بہت شرمندہ ہو۔ نہ اماں جان سے پہلے کی طرح زیادہ باتیں کرتی، نہ ہی گھر کے معاملات میں دخل دیتی۔ اپنے کمرے میں بند کتابوں کے ساتھ مصروف رہتی اور اماں جان کے اندر آتے اس تبدیلی کو دیکھ کر اندر ہی اندر کڑتی، پریشان رہتی مگر کچھ نہ کر پاتی تھیں۔ انہوں نے 1000 بار کوشش کی کہ وہ اس کے ساتھ مفاز کے موضوع پر بات کرے تاکہ وہ کھل کر اپنے اندر دہکتے انگاروں کو کسی حد تک باہر لے آئے، مگر فاطمہ کی سرد مہری انہیں اور زیادہ پریشان کرتی۔ انہیں اندازہ تو تھا کہ فاطمہ کا دل اندر ہی اندر اندیکھی آگ میں جل رہا تھا، مگر وہ اس کا اظہار نہیں کرتی تھی۔ اس کی آنکھیں ہر وقت نمناک دکھائی دیتیں اور اس کی حالت دیکھ کر اماں جان ہر وقت پریشان رہتیں۔ ان کی پریشانی کو دیکھتے مولوی صاحب نے اپنی ایک جاننے والی فیملی کے ساتھ فاطمہ کے رشتے کی بات کی۔ لڑکا انجینئر تھا اور کسی کمپنی میں ملازمت کرتا تھا۔ فیملی کافی بڑی تھی مگر لوگ قدرے شریف تھے۔ مولوی صاحب نے انہیں حویلی میں انوائٹ کر لیا۔ ہاؤس جاب کے بعد فاطمہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاب کر رہی تھی۔ جب وہ لوگ فاطمہ کو دیکھنے آئے تو اماں جان نے اسے فون کر کے گھر آنے کو کہا، مگر اسے کوئی وجہ نہیں بتائی۔ جب وہ گھر آئی تو اس نے برقع پہن رکھا تھا اور نقاب میں سے صرف اس کی آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں۔ ڈرائنگ روم میں وہ عورتیں اور 2 مرد اماں جان اور مولوی صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ فاطمہ نے چونک کر انہیں دیکھا اور سب سے سلام لے کر وہاں سے جانے لگی۔ اماں جان نے اسے بیٹھنے کو کہا، وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گئی مگر نقاب اپنے چہرے سے نہ ہٹایا۔ عورتیں قدرے متجسس ہو کر اسے دیکھتی رہیں، مرد بھی گاہے بگاہے کنکیوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ فاطمہ کو ان لوگوں کا انداز کچھ اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ ارے بھئی، چہرے سے نقاب تو ہٹاؤ، ہمیں معلوم تو ہو تم کیسی دکھائی دیتی ہو، ایک عورت نے قدرے معنی خیز انداز میں کہا تو فاطمہ کو اس کی بات سن کر بہت برا محسوس ہوا۔ میں مردوں سے پردہ کرتی ہوں، فاطمہ کہہ کر
اٹھی اور اندر چلی گئی۔ اماں جان نے قدرے پریشان ہو کر ان لوگوں کی طرف دیکھا اور پھر مولوی صاحب کی طرف دیکھنے لگی۔ دراصل میری بیٹی کا ذہن بہت مذہبی ہے اور وہ بہت پرہیزگار بچی ہے۔ اماں جان نے گہری سانس لیتے کہا، اتنا مذہبی ہونا بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ ایسی سوچیں لڑکیوں کو بہت رجڈ بنا دیتی ہیں اور رجڈ لوگوں کا معاشرے میں گزارا بہت مشکل سے ہوتا ہے۔ اس عورت نے قدرے خفگی سے جواب دیا تو اماں جان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ جب انسان اللہ کے راستے پر چلنے کی نیت باندھ لیتا ہے تو پھر اسے معاشرے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور ویسے بھی آج کل کے زمانے میں اللہ کے راستے پر چلنا کوئی آسان کام نہیں۔ اپنی خواہشات کو دبا کر صرف اس کی رضا کے لیے سادگی اور سنجیدگی کو اپنانا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ ایسے انمول موتی تو لاکھوں میں کوئی ہوتے ہیں۔ مجھے اپنی فاطمہ پر فخر ہے۔ وہ بہت سمجھدار، ٹیلنٹڈ اور کانفیڈنٹ انسان ہے۔ اسے عام لڑکیوں کے فیشنز اور گیٹ اپ اٹریکٹ نہیں کرتے۔ اماں جان نے گہری سانس لے کر پراعتماد لہجے میں کہا، وہ تو سب ٹھیک ہے لیکن آج کل لڑکوں کی بھی اپنی ہی سوچ ہوتی ہے۔ ایسی لڑکیوں کے ساتھ گزارا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا تھا کہ فاطمہ کو طلاق ہوئی ہے، کہیں اس لڑکے نے بھی تو اس وجہ سے طلاق نہیں دی؟ دوسری عورت نے آنکھیں مٹکا کر منہ بناتے کہا تو اماں جان کو غصہ آ گیا۔ ہاں، اسی وجہ سے ہوئی ہے طلاق، اور میرا خیال ہے آپ لوگ بھی اس کے لیے مناسب نہیں۔ اماں جان نے دو ٹوک لہجے میں خفگی سے کہا تو وہ لوگ منہ بنانے لگے اور اٹھ کر چلے گئے۔ اماں جان کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ انہوں نے آہ بھر کر مولوی صاحب کی طرف دیکھا۔ ہم لوگ نہ جانے کیسے مسلمان ہو گئے ہیں، دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہیں، اسلام کے نام پر مر مٹنے کو تیار ہوتے ہیں، مگر اسلام کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں اپنا نہیں سکتے، اور جو اپناتا ہے اس کے ساتھ ایسا رویہ رکھا جاتا ہے کہ اس کی بھی حوصلہ شکنی کی جائے۔ ہم لوگوں کا یہ دوغلا پن نہ جانے کب ختم ہوگا۔ مولوی صاحب نے رنجیدگی سے کہا تو اماں جان بھی پریشان ہو کر انہیں دیکھنے لگیں۔ بابا جان، وہ ہر لحاظ سے اتنی سلجھی ہوئی اور نیک بچی ہے کہ مجھے کبھی اسے کچھ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ وہ رجڈ نہیں، اس میں کتنی خوبیاں ہیں، لوگوں کو کبھی اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ ماڈرن لڑکی ہو تو الزام دیا جاتا ہے کہ لڑکی بہت بے دین ہے، اسے تو کچھ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ نہیں، اور جب کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے بھی لوگ قبول نہیں کرتے۔ خدا معلوم ہماری منزل کیا ہے اور ہمیں کہاں جانا ہے۔ اماں جان نے آہ بھر کر کہا، بلقیس بانو، تم فکر نہ کرو، سب اللہ پر چھوڑ دو، اس نے اس کے نصیب میں جو لکھا ہے وہ خود بخود مل جائے گا۔ مولوی صاحب نے ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر تسلی دیتے کہا، بابا جان، میں تو ماں بن کر فکر کرتی ہوں، زندگی کا کیا بھروسہ۔ اب دیکھیں صغیر احمد کیسے لمحوں میں چلا گیا، خبر ہی نہیں ہوئی۔ میں چاہتی ہوں کہ مرنے سے پہلے فاطمہ کو اپنے گھر میں آباد دیکھ لوں۔ اماں جان نے گہری سانس لیتے کہا، تم ماں بن کر جو کچھ سوچ رہی ہو وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھو کہ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن اس نے انسانوں کے لیے جو کچھ سوچ رکھا ہوتا ہے وہ اپنے مخصوص وقت میں ہی ہونا ہوتا ہے۔ وہ حلیم اور بردبار ہے، وہ انسانوں کی طرح جلد بازی میں فیصلے نہیں کرتا، اسی لیے اس نے ہر بات کا اور ہر کام کا ایک مخصوص وقت مقرر کر رکھا ہے۔ انسان ہزار کوشش کرے مگر وہ کام اس کی رضا کے مطابق ہوتا ہے، انسان کی خواہش کے مطابق کبھی نہیں۔ اسی لیے تم فاطمہ کا معاملہ مکمل طور پر خدا پر چھوڑ دو، وہ جو بہتر سمجھے گا وہ کرے گا، جلد بازی مت کرو۔ مولوی صاحب نے انہیں سمجھاتے کہا، بابا جان، کیا میں ماں بن کر کوشش بھی نہ کروں؟ اماں جان نے گہری سانس لیتے ہوئے پوچھا، کوشش کا نتیجہ تو تم نے دیکھ لیا ہے، اب بس ماں بن کر دعا کرو، کیونکہ اللہ کو انسانوں کا دعائیں کرنا زیادہ پسند ہے۔ دعا کرو کہ وہی اس کے لیے کوئی بہتر سبیل پیدا کر دے۔ مولوی صاحب نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا تو اماں جان خاموش ہو کر انہیں دیکھنے لگیں۔ مولوی صاحب ان کو تسلی دے کر چلے گئے۔ اماں جان اٹھ کر فاطمہ کے کمرے میں گئیں۔ فاطمہ عصر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی۔ اس نے اماں جان کی طرف یکٹک دیکھا
اور گہری سانس لے کر جانماز لپیٹ کر رکھ دی۔ اماں جان نے اس کی طرف بغور دیکھا۔ وہ توقع کر رہی تھی کہ فاطمہ ان سے کوئی شکوہ کرے گی، مگر وہ خاموش رہی۔ بیٹا، میں جانتی ہوں تمہیں ان لوگوں کی باتیں بری لگی ہوں گی، مگر اماں جان نے کچھ کہنا چاہا، لیکن فاطمہ نے ان کی بات کاٹ کر ان کی طرف دیکھا۔ اماں جان، لوگوں کی اپنی سوچ ہے، آپ پریشان مت ہو۔ فاطمہ نے اماں جان کا ہاتھ پکڑ کر محبت سے کہا تو اماں جان آ بھر کر اسے دیکھنے لگیں۔ بیٹا، میری تو بس یہی خواہش ہے کہ تم جلدی اپنے گھر والی ہو جاؤ، مگر لوگوں کے مزاج اور رویے اتنے عجیب ہو گئے ہیں کہ انہیں انسان اور اس کی اچھائی دکھائی نہیں دیتی، صرف ظاہری شکل و صورت اور ملبوسات دکھائی دیتے ہیں۔ اماں جان نے آ بھر کر کہا، اماں جان، ہمارے معاشرے کی جو حالت ہو رہی ہے، اس میں انسان ہے کیا؟ اس میں انسان ہے کیا؟ یہاں تو سب خواہشات، حرص، ہوس، رسم و رواج اور توہمات کی ڈوریوں سے بندھے پتلے ہیں جو اپنے آپ کو انسان سمجھ کر انسانیت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وہ اس معاشرے کے لیے ناقابل قبول ہیں۔ پلیز اماں جان، مجھے ان پتلوں کے سامنے پیش مت کیا کریں، مجھے اپنی انسلٹ محسوس ہوتی ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے میری نمائش لگی ہو اور ایسے کم ضعف لوگ مجھے ٹٹول ٹٹول کر چیک کرنے کی کوشش کر رہے ہوں کہ میں ان کے معیار پر پوری اتر سکوں گی یا نہیں۔ اس نے نم آنکھوں سے دیکھ کر اماں جان کو کہا تو اماں جان بھی افسردہ ہونے لگیں۔ میں تو ماں بن کر اپنا فرض پورا کرنا چاہتی ہوں، مگر تمہیں کسی طرح ہرٹ بھی نہیں کرنا چاہتی۔ اماں جان نے آ بھر کر کہا، میں آپ کی فیلنگز کو اچھی طرح سمجھتی ہوں، مگر لوگوں کے رویے مجھے زیادہ ہرٹ کرتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ لڑکیوں کے کانفیڈنس اور صلاحیتوں کو مزید زنگ لگا دیتے ہیں۔ پلیز آپ آئندہ کسی کو یوں انوائٹ مت کریں، مجھے اپنی یوں ناقدری دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے۔ فاطمہ نے آ بھر کر کہا تو اماں جان خاموش ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگیں۔ احتشام مفاز کو مارتھا کے بارے میں تفصیل سے بتا رہا تھا۔ جو کچھ اسے نینسی نے بتایا تھا وہ سن کر حیران ہو رہا تھا کہ نینسی نے اسے پہلے یہ سب کچھ کیوں نہ بتایا۔ آئی ایم سوری یار، نینسی بھی مارتھا کے بارے میں اتنی ڈیٹیل سے نہیں جانتی تھی۔ اس نے کسی کے ریفرنس سے مارتھا سے ہمارا کانٹیکٹ کروایا تھا، اور اس شادی کے پیچھے مارتھا کی کیا انٹینشنز تھیں کسی کو بھی معلوم نہ ہو سکا۔ احتشام نے گہری سانس لیتے کہا، کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ مفاز نے حیرت سے پوچھا۔ پیٹروسن مارتھا کا سگا بھائی ہے، اس کا باپ بہت لینڈ لارڈ آدمی تھا، اس کا ایک فارم ہاؤس اور اس کے علاوہ بہت سی پراپرٹی ہے۔ کرسچن لاز کے مطابق لڑکی کو پراپرٹی صرف اسی صورت مل سکتی ہے جب اس کی فیملی میں کوئی مرد موجود نہ ہو۔ اس طرح اس کے باپ کی ساری پراپرٹی کا حقدار اس کا بیٹا پیٹروسن سمجھا جاتا ہے۔ اس کے باپ کی وصیت بھی یہی تھی کہ پیٹروسن کے بعد مارتھا اس کی جائیداد کی وارث ہوگی۔ مارتھا بہت لالچی عورت ہے، وہ ساری پراپرٹی خود لینا چاہتی ہے۔ اس کی 2 شادیاں فلاپ ہوئی ہیں اور اس کے ہاں کوئی اولاد نہ ہو سکی۔ وہ اپنے آپ کو انسیکیور محسوس کرتی ہے۔ اس کے پاس تھوڑی سی پراپرٹی ہے، مگر اسے اپنا فیوچر اسی میں دکھائی دیتا ہے۔ بہت زیادہ جائیداد کی مالک ہو جائے گی۔ اس نے تم سے صرف اس لیے شادی کی کہ وہ تمہیں مہرا بنا کر اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتی ہے، احتشام نے اسے بتایا۔ تب مفاز انتہائی پریشانی اور حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ نینسی کو یہ سب باتیں کس نے بتائیں؟ مفاز نے گھبرا کر پوچھا۔ مارتھا کی ایک اور کلوز فرینڈ نے، احتشام نے گہری سانس لیتے بتایا تو مفاز پریشانی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے وہ تمہیں پھنسا بھی سکتی ہے، مجھے یہ جان کر بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے۔ مفاز، اب تمہارا یہاں سے کہیں فرار ہو جانا ہی بہتر ہے، ورنہ وہ عورت تمہارے لیے بہت زیادہ پرابلمز کریٹ کر سکتی ہے، احتشام نے فکر مندی سے کہا۔ لیکن یار، اب میں کہاں جاؤں گا؟ میں پاکستان بھی نہیں جا سکتا، وہاں میرا کوئی نہیں ہے، اور یہاں رہنا بھی میرے لیے کسی خطرے سے کم نہیں، مفاز نے بہت فکر مندی سے کہا۔ تو احتشام بھی اس کی باتیں سن کر پریشان ہونے لگا۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے تمہاری سفرنگز کا ذمہ دار میں ہوں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مارتھا تمہیں یوں ٹریپ کرے گی۔ دیکھو نا، نینسی کے ساتھ میرا ریلیشن شپ کتنا اسموتھ جا رہا ہے، لیکن تم فکر نہیں کرو، میں تمہارے لیے کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کرتا ہوں، احتشام نے گہری سانس لیتے کہا۔ تم کیا کر سکو گے؟ مفاز نے قدرے مایوسی سے کہا۔
میری ایک دو دوست کینیڈا میں ہیں میرے ایک دو دوست کینیڈا میں ہیں، میں ان سے بات کر کے دیکھتا ہوں، ممکن ہے کوئی راستہ دکھائی دے۔ یورپین ممالک ان بہت سے لوگوں کو پولیٹیکل اسائلم بھی دیتے ہیں جن کی جان کو کوئی خطرہ ہوتا ہے، احتشام نے کہا تو وہ اس کی طرف بغور دیکھنے لگا، مگر اس کے چہرے پر بہت زیادہ پریشانی کے تاثرات پھیلنے لگے تھے۔ یار تم پریشان مت ہو، ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا، احتشام نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ وہ گہری سانس لیتے اس کی طرف بغور دیکھنے لگا۔ تم اپنے ڈاکومنٹس مجھے دو، میں کچھ نہ کچھ کرتا ہوں، احتشام نے اس کے کندھے پر تھپکی دیتے کہا۔ اوکے، مفاز کہہ کر خاموش ہو گیا۔ یار ڈونٹ وری، تمہیں کہا ہے نا، سب ٹھیک ہو جائے گا، ممکن ہے تمہارا دانا پانی اللہ نے کہیں اور لکھا ہو، احتشام نے کہا تو مفاز نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور خاموش ہو گیا۔ مارتا کا رویہ میرے ساتھ روز بروز تلخ ہوتا جا رہا ہے، پیٹروسن اچانک ملک چھوڑ کر چلا گیا ہے، اس نے اس بات کی تصدیق اپنے قریبی دوستوں کے ذریعے کرا لی ہے، مگر کیوں گیا ہے، اس میں اسے میرا ہی ہاتھ دکھائی دیتا ہے، اور اگر کسی دن واقعی اس بات کی تصدیق ہو گئی تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی۔ مفاز نے قدرے توقف کے بعد گہری سانس لیتے کہا۔ پیٹروسن کے آنے تک کچھ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی مارتا کو صرف شک ہوا ہے، لیکن اس بات کی تصدیق اسے کہاں سے ہوگی، اور یہ بات تو خود پیٹروسن کو بھی معلوم نہیں کہ اس کی پاکٹ میں وہ سلپ کس نے رکھی تھی۔ احتشام نے گہری سانس لیتے کہا۔ یار میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ پیٹروسن نے کیسے صرف اس سلپ پر یقین کر لیا اور روپوش ہو گیا، مفاز نے حیرت سے کہا۔ یار یہ انگریز لوگ بڑے ڈرپوک ہوتے ہیں، خطرے کو دور سے ہی دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں، ممکن ہے پیٹروسن کو بھی مارتا کی انٹینشنز کی کچھ خبر ہو، ایسے انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ سازشیں کہاں کہاں سے ہو سکتی ہیں، احتشام نے کہا تو مفاز اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ احتشام نے نینسی سے کچھ ڈسکس کیے بغیر اپنے کچھ دوستوں سے کینیڈا، جرمنی، آسٹریلیا اور ناروے میں رابطے کیے تھے، مفاز کے لیے کوششیں تیز کر دی تھیں۔ مارتا مفاز پر خاص نظر رکھے ہوئے تھی، جب سے پیٹروسن کے ایشو کے سلسلے میں دونوں میں تلخی ہوئی تھی، دونوں کے تعلقات میں بھی کافی سرد مہری آ گئی۔ وہ مفاز کے ساتھ ابتدا میں جتنی محبت جتلاتی تھی، اس کی ضروریات کا خیال رکھتی، چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کی تعریفیں کرتی، اب اسے قطعی کوئی اہمیت نہ دیتی تھی۔ وہ جب بھی جاب سے واپس آتا تو پہلا سوال یہی پوچھتی کہ کیا اسے پیٹروسن کے بارے میں کوئی خبر ملی ہے، اور جب وہ نفی میں جواب دیتا تو اس کے چہرے کے تاثرات بالکل بدل جاتے، ویل چیئر چلاتی اپنے کمرے میں چلی جاتی اور پھر شاذ و نادر ہی اس سے کوئی بات کرتی۔ اس کے بعد نہ تو کبھی دونوں نے مل کر اکٹھے کھانا کھایا اور نہ ہی کبھی آؤٹنگ یا شاپنگ کے لیے باہر گئے۔ پہلے وہ مفاز کو اخراجات کے لیے اپنے پاس سے پیسے دیتی تھی اور اب اس نے وہ بھی دینے ختم کر دیے۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ مفاز کو بہت مشکل اور زبردستی سے برداشت کر رہی ہو۔ مفاز کا بھی اس میں آہستہ آہستہ انٹرسٹ کم ہوتا جا رہا تھا، دونوں کے لیے رشتہ ایک بوجھ بن گیا۔ اسی امید میں تھا کہ جیسے ہی احتشام اس کے لیے کچھ ارینج کرتا ہے وہ اسے چھوڑ کر فوراً چلا جائے گا، اور مارتا منتظر تھی کہ جیسے ہی پیٹروسن کی کوئی خبر ملتی ہے تو مارتا اس کے بارے میں کچھ پلان کرے گی اور اسے اپنا اعلیٰ کار بنا کر مقصد حاصل کرے گی، اسی لیے وہ خاموش مگر مجبوری سے اسے برداشت کر رہی تھی۔ مفاز لاؤنج میں بیٹھا قدرے بلند آواز میں ٹی وی دیکھ رہا تھا، مارتا اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ اس نے ایک دو بار مفاز کو پکارا کیونکہ اسے بہت بھوک محسوس ہو رہی تھی، مگر مفاز نے اس کی آواز نہ سنی۔ وہ انتہائی غصے میں ویل چیئر چلاتی باہر آئی، مفاز کو میوزک سنتے دیکھ کر اسے غصہ آ گیا، انتہائی غصے میں اسے ڈانٹنے لگی۔ مفاز حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا، غصے میں ڈانٹتے اس نے مفاز کو انگلش میں کئی گالیاں بھی دیں۔ غصے سے مفاز کا خون کھولنے لگا، مگر وہ اپنے آپ کو مضبوط کیے بیٹھا تھا۔ مفاز جلدی سے اس کے کھانے کے لیے فریج میں سے کچھ لایا، مگر اس نے برتن پکڑ کر فرش پر پھینک دیے اور غصے میں اسے گالی دیتی وہاں سے چلی گئی۔ یہ الفاظ سن کر مفاز اپنے حواس کھونے لگا، اور اس لمحے اسے فاطمہ بہت یاد آئی جو اس کے ساتھ ہمیشہ دھیمے لہجے میں بات کرتی تھی۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ اس نے فاطمہ کے ساتھ جو زیادتی کی ہے شاید اس کا بدلہ مارتا اس سے لے رہی ہے۔ وہ جب سے پاکستان سے آیا تھا اس نے ایک لمحے کے لیے بھی
اس بات کے بارے میں نہیں سوچا تھا کہ اس نے فاطمہ کے ساتھ کوئی زبردستی کی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو یہ تسلی دیتا کہ فاطمہ اسی قابل تھی اور یہی ڈیزرو کرتی تھی، اور وہ اپنی جگہ بہت مطمئن تھا۔ مگر اب مارتا ہر بات میں اس کو برا بھلا کہنا شروع ہو گئی تھی تو وہ اسے اپنی ذلت محسوس کرتا۔ آج آج تک کسی غیر نے اس کے ساتھ ایسا برتاؤ نہ کیا تھا، اور نہ ہی پورے خاندان میں کسی نے اسے یوں لیٹ ڈاؤن کیا۔ اب جو مارتا اس کے ساتھ مس بیہیو کرنا شروع ہوئی تو روز بروز وہ اس سے متنفر ہونے لگا۔ مفاز کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور وہ قدرے مضطرب ہو کر اپارٹمنٹ سے باہر چلا گیا۔ اچانک ہادیہ اور شہزاد کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ کیونکہ شہزاد کو کورسز کے سلسلے پر سعودیہ بھیجا جا رہا تھا، وہ ہادیہ کو بھی شادی کر کے اپنے ساتھ لے جانا چاہ رہا تھا۔ ہادیہ یہ جان کر بے حد خوش ہوئی تھی کہ وہ سعودیہ جا کر خوب حج اور عمرے کرے گی۔ فاطمہ کو بھی اس کی قسمت پر اشک آ رہا تھا، لیکن اس کی جدائی کا دکھ اپنی جگہ تھا۔ 5-6 سالوں سے دونوں کا اکٹھا ساتھ رہا تھا، اور پھر دونوں میں بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ تھی۔ اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں اور دکھ سکھ ایک دوسرے کے ساتھ جب تک شیئر نہ کر لیتی تب تک دونوں کو سکون نہ ملتا۔ فاطمہ جس کرائسس میں سے گزری تھی، یہ ہادیہ ہی تھی جس نے اسے اتنا حوصلہ دیا تھا۔ وہ بہت جلد سنبھل گئی تھی، ورنہ فاطمہ جس قدر شیٹرڈ اور بد دل ہو گئی تھی، وہ کسی سے کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ اس کو ہمت دینا بہت مشکل تھا، مگر ہادیہ نے اسے کسی بھی موقع پر تنہا نہ چھوڑا۔ اماں جان کو بہت زیادہ تسلی ہوتی تھی کہ فاطمہ کی ایک ایسی قریبی دوست ہے جس کے ساتھ وہ اپنا دکھ سکھ بانٹ لیتی ہے۔ مگر اب ہادیہ کی اچانک شادی کا سن کر انہیں بھی ایک دم دھچکا لگا۔ انہیں فاطمہ کی تنہائی کا شدت سے احساس ہونے لگا، مگر ہادیہ نے فاطمہ کو بہت سمجھا کر تسلی دی کہ وہ اس سے بالکل دور نہیں جا رہی۔ نیٹ پر دونوں آن لائن ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ پہلے کی طرح اپنی ساری باتیں شیئر کریں گی۔ اس کی باتوں سے فاطمہ کے دل کو کافی تسلی ہوئی، اور پھر اس نے خود بھی اپنے دل کو سمجھایا کہ مفاز جیسا شخص اس کے ساتھ بہت زیادہ محبت کے دعوے کرتا تھا اور جس کے ساتھ اس کا مضبوط رشتہ تھا، اگر وہ سب رشتے ناطے توڑ کر جا سکتا ہے تو پھر کسی اور شخص کا زندگی سے چلے جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ ویسے بھی فاطمہ کی اپروچ دن بدن بہت زیادہ ریئلسٹک ہوتی جا رہی تھی اسی لیے اس نے تمام خدشات اور منفی سوچوں کو ذہن سے نکال کر بہت خوشی سے ہادیہ کی شادی میں حصہ لیا۔ سب نے بہت محبت سے ہادیہ کو شہزاد کے ساتھ رخصت کیا۔ ہادیہ شادی کے 1 ماہ بعد ہی شہزاد کے ساتھ سعودیہ چلی گئی اور فاطمہ اپنی جاب میں بزی ہو گئی۔ احتشام نے کینیڈا میں اپنے ایک دوست فہد کے ساتھ مفاز کے لیے بات کی تھی اور اس نے اسے بہت امید دلائی تھی کہ مفاز کو یہاں پولیٹیکل اسائلم کی بنیاد پر امیگریشن آسانی سے مل سکتا ہے، اور اس نے اسے تمام پروسیس سمجھا دیا تھا۔ احتشام نے اسے مفاز کی ہر ممکن مدد کے لیے کہا اور اتفاق سے اس کا یہ کام بھی جلدی ہو گیا۔ احتشام بہت خوش تھا اور اس نے مفاز کو یہاں سے جانے کا تمام پروسیس سمجھا دیا۔ اسے 2-3 دنوں میں یہاں سے موو کرنا تھا۔ مارتھا کو اس بات کی ذرا سی بھی خبر نہ ہو، اسی لیے اس نے اسے پروسیجر سمجھا دیا تھا۔ مارتھا جب بھی ادھر ادھر کہیں بزی ہوتی یا سو رہی ہوتی، وہ آہستہ آہستہ اپنی چیزیں نکال کر کہیں چھپا دیتا۔ اس طرح مارتھا کو اس پر بالکل بھی کوئی شک نہ ہوا۔ جس رات اس کی کینیڈا کے لیے فلائٹ تھی، مارتھا نے اس کے ساتھ بہت زیادہ جھگڑا کیا، یہاں تک کہ اس نے کرسٹل کا باؤل اٹھا کر زور سے اس کی طرف پھینکا، جسے مفاز نے جلدی سے کیچ کر لیا۔ اس کے سر پر ہلکی سی چوٹ آئی، لیکن مفاز خاموش رہا۔ اس نے بالکل کوئی ری ایکٹ نہ کیا اور جاب پر چلا گیا۔ رات کو احتشام نے اسے پک کیا اور ایئرپورٹ پر ڈراپ کر دیا۔ مفاز بہت زیادہ گھبرایا ہوا اور پریشان تھا۔ اس وقت تک انتہائی مضطرب رہا جب تک پلین نے ٹیک آف نہیں کیا۔ مارتھا انتہائی پریشانی سے فون کرتی رہی، مگر اس کا موبائل آف جا رہا تھا۔ یہی سمجھتی رہی کہ صبح اس کا جو جھگڑا ہوا تھا، شاید مفاز اس کی وجہ سے ناراض ہو کر واپس نہیں آیا۔ رات یوں ہی انتظار میں گزر گئی۔ اگلے روز اس نے پولیس میں رپورٹ لکھوائی تو پولیس کی انویسٹیگیشن کے بعد پتہ چلا کہ مفاز کینیڈا جا چکا ہے۔ اسے سن کر انتہائی شاک لگا۔ اسے اپنے مقصد میں انتہائی بری طرح ناکامی ہوئی۔ اس نے جو بساط بچھائی تھی، اس کے مہرے بری طرح پٹ گئے تھے
اور اب کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح تلملا رہی تھی۔ اس نے نینسی کو فون کیا اور مفاز کے بارے میں بتایا۔ وہ بھی سن کر پریشان ہو گئی، مگر اب کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ احتشام بہت مطمئن تھا کہ مفاز خیریت سے کینیڈا پہنچ چکا ہے۔ اس کا دوست فہد اسے اس کے بارے میں تمام اپڈیٹس بتا رہا تھا۔ احتشام اسے کنونس کرتا رہا کہ وہ ہر ممکن طریقے سے اس کے ساتھ بھرپور تعاون کرے، اس لیے فہد اس کا بہت زیادہ خیال رکھ رہا تھا۔ مفاز نے فہد کو اپنے تمام حالات بتائے تھے کہ کس طرح اس نے نیشنلٹی کے لیے شادی کی اور مارتا سے کس طرح ایکسپلائٹ کرتی رہی۔ فہد بہت توجہ سے اس کی ساری باتیں سنتا رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نے وہاں نیشنلٹی کے لیے بہت سفر کیا ہے، لیکن یہاں تمہارے پاس ایک آپشن ہے کہ اگر تم اپنے آپ کو احمدی قادیانی ڈکلیئر کرتے ہو تو تمہیں آسانی سے امیگریشن مل جائے گی۔ فہد نے کہا تو مفاز ایک دم چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ واٹ؟ قادیانی؟ مفاز ایک دم گھبرا کر چلایا۔ ہاں، تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ اب یہاں پر آنے والے نوجوانوں کی اکثریت اپنے آپ کو قادیانی شو کر کے بے شمار فوائد حاصل کر رہی ہے، تو تمہیں اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تم نے عورت کے ذریعے نیشنلٹی حاصل کرنے کی کوشش کی تو اس کا نتیجہ تم نے دیکھ لیا۔ اگر تم اپنے آپ کو قادیانی شو کرتے ہو تو تم ہر فکر سے آزاد ہو جاؤ گے۔ تمہارا تحفظ، تمہارے تمام اخراجات، تمہاری سیکیورٹی، سب کچھ اس ملک کی ذمہ داری ہوگی۔ دیکھو، میں نے بھی تو اپنے آپ کو قادیانی ڈکلیئر کیا ہے اور میں یہاں بہت مزے میں ہوں۔ اگر میں پاکستان میں ہوتا تو شاید سڑکوں پر آوارہ پھرتا رہتا، اور یہاں آنے سے پہلے میں انتہائی بدحالی کی زندگی گزار رہا تھا۔ اب میں یہاں آ کر ہر فکر سے آزاد ہو گیا ہوں۔ فہد نے مسکرا کر کہا تو مفاز حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ لیکن مفاز نے قدرے پریشان ہو کر کچھ کہنا چاہا تو فہد نے اس کی بات کاٹ دی۔ ارے یار، عقیدوں سے کبھی پیٹ نہیں بھرتا، اور نہ ہی عقیدے انسان کو کسی سٹیٹس دلاتے ہیں۔ تم ہی بتاؤ، تم نے مسلمان ہو کر آج تک کتنے مارکے مارے جو قادیانی بن کر نہیں مار سکتے؟ یہ سب فضول باتیں ہیں۔ انسان کو دنیا میں بھیجا گیا ہے کہ وہ اپنی ترقی کی کوشش کرے۔ ان سب کوششوں کا مطلب یہی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اچھے اور بہتر طریقے سے گزارنے کی کوشش کرے۔ اس کا سٹیٹس اچھا ہو، اس کے پاس دنیا کی تمام آسائشیں اور دولت ہو۔ اگر ایک عقیدہ تبدیل کرنے سے آپ کو اتنا کچھ مل رہا ہے تو میرا خیال ہے یہ سودا برا نہیں۔ اس نے انتہائی مؤثر کن انداز میں اسے سمجھاتے کہا تو مفاز اس کی باتیں سن کر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اور جب سے UK آیا تھا، اس نے انتہائی مشکل حالات میں گزارا کیا تھا۔ کہاں کہاں جاب نہیں تھی، اور اتنی اسٹرگلنگ لائف گزارنے کے بعد بھی اسے کیا ملا؟ انتہائی ناکامی اور مایوسی۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک پھر انتہائی مشکل اور تکلیف دہ زندگی گزارے گا، اور پھر امیگریشن کے چکر، اور پھر اس چکر میں نہ جانے کتنے اور سال گزر جائیں گے۔ وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ ٹھیک ہے، تم آج رات اچھی طرح سوچ لو۔ تمہارے پاس آپشن ہے، چاہے تو آسان پر آسائش اور سکون والی زندگی منتخب کرو، یا پھر انتہائی ہارڈ اور تکلیف دہ۔ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں احتشام کی خاطر کر رہا ہوں، یہ سوچ کر کہ تم نے بہت اذیت میں ٹائم گزارا ہے۔ اگر پھر تم ویسی ہی اذیت چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، اچھی طرح سوچ لو۔ فہد نے کمرے سے جاتے ہوئے کہا تو مفاز نے آپ بھر کر اسے دیکھا۔ مفاز اس آپشن کے بارے میں گہرائی سے سوچنے لگا۔ وہ کبھی بھی مذہب کے بارے میں اتنی اسٹرانگ فیلنگز نہیں رکھتا تھا۔ گو کہ اس کے دادا مولوی بشیر احمد ایک عالم دین تھے اور علاقے میں اس کی بہت زیادہ عزت تھی۔ اس کا باپ صغیر احمد، وہ بھی بہت زیادہ مذہبی تھا، مگر اسے شروع سے ہی مذہبی ہونے سے چڑ رہی تھی۔ وہ اکثر ان کو ہدایت اور نصیحتوں کے برعکس الٹے کام کرتا، اور جب وہ لوگ ڈانٹتے تو انہیں زج کر کے خوش ہوتا۔ صغیر احمد نے اپنی ہر ممکن کوشش کی کہ وہ اسے ایک اچھا اور پکا مسلمان بنائے، مگر وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہوئے۔ شاید اس کی وجہ باپ کی سختی اور اس کی ماں کا کم تعلیم یافتہ ہونا، ہر وقت گھریلو مسائل میں الجھے رہنا، اور ہر وقت لوگوں کی مہمانداریاں اور ادھر ادھر کے مسائل میں مصروف رہنا۔ اس نے مفاز کی تعلیم و تربیت سب صغیر احمد پر چھوڑ رکھی تھی۔ جب وہ جوان ہوا تو اس نے ہر وہ فیشن کیا
جس نے مولوی صاحب اور صغیر احمد کو ہمیشہ شرمندہ کیا۔ اس کے لمبے بالوں کی چٹیاں، رنگ برنگی بینڈز، انگوٹھیاں، چلے کڑے کانوں میں بالیاں، گھسی پٹی جینس کی پینٹ، رنگ برنگی شرٹ۔ مولوی صاحب تو اسے دیکھ کر سر پیٹ کر رہ جاتے، اسے ہر وقت ڈانٹتے، برا بھلا کہتے، مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ صغیر احمد نے کئی بار اس کی پٹائی بھی کی، چڑیوں سے اسے مارا، گھر سے نکالنے کی دھمکی دی، مگر وہ ایک کان سے سنتا تو دوسرے سے نکال دیتا۔ اس پر رتی برابر بھی اثر نہ ہوتا۔ صغیر احمد اس پر بہت سختی کرتے تھے، اسی لیے اسے تمام مذہبی باتوں سے چڑ ہو گئی، اور اس کے دل میں مذہب کے لیے کوئی سافٹ کارنر نہیں تھا۔ وہ بس نام کا مسلمان تھا۔ اسے یاد نہیں پڑتا تھا کہ کب اس نے نماز پڑھی اور کب پڑھنا چھوڑ دی۔ روزے اس نے کبھی زندگی میں رکھے ہی نہیں تھے، اور تمام دوسری اسلامی روایات کے بھی وہ بالکل خلاف تھا۔ ہر ایک کی مخالفت میں کوئی نہ کوئی توجہ پیش کرتا۔ وہ بس نام کا مسلمان تھا جو اتفاق سے مسلم گھرانے میں پیدا ہوا تھا، اور ایسے بہت سے نسلی مسلمانوں کو بھلا دین سے کیا محبت ہو سکتی تھی، جبکہ انہیں خدا کی اس عظیم نعمت کا نہ تو کوئی شعور تھا، نہ کوئی احساس۔ وہ مسلمان ہوتے ہیں کیونکہ وہ مسلم گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ انہیں نہ اسلام کی روح کا کچھ پتہ ہوتا ہے، نہ ہی اس کے تقاضوں کا۔ ان کے لیے مسلم ہونا کوئی خاص فخر کی بات نہیں ہوتی، اور مفاز بھی ایسے ہی لوگوں میں سے ایک تھا۔ اسی لیے اس نے فہد کے اس آپشن پر زیادہ سوچنے میں ٹائم ضائع نہ کیا، اور اگلے ہی دن فہد کو بتا دیا کہ وہ قادیانی ہونے کو تیار ہے۔ فہد اس کے فیصلے سے بہت خوش ہوا۔ تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، دیکھنا اب تم پر زندگی کی تمام خوشیوں اور کامیابیوں کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ فہد نے مسکرا کر اسے اپنے گلے لگاتے کہا تو وہ بھی مسکرانے لگا۔ میک اور ایڈورڈ جوائے سے بہت زیادہ خوش تھے، کیونکہ اس نے بہت تھوڑے عرصے میں اپنے ریڈرز میں اپنی اسکیچنگ سے بہت نام پیدا کر لیا تھا۔ وہ چند منٹوں میں سچویشن کے مطابق ایسے خاکے بنا لیتا کہ لوگ حیران رہ جاتے، اور خاص طور پر کسی کریٹیکل یا چیلنجنگ سچویشن میں اس کا دماغ اور ہاتھ یوں حرکت میں آ جاتے کہ اکثر اسے خود بھی حیرانگی ہونے لگتی۔ اور اس کی چھوٹی سے چھوٹی کاوش پر میک اور ایڈورڈ اس کی بے انتہا تعریفیں کرتے کہ اسے اور زیادہ حوصلہ افزائی محسوس ہوتی۔ میک نے اسے اسکیچنگ کے ساتھ ساتھ آرٹیکلز لکھنے پر بھی آمادہ کر لیا تھا، اور اسے ایک دو آرٹیکلز بھی لکھوا کر دیکھے تھے جنہیں اس نے قدرے پرجوش انداز میں لکھا تھا، اور جنہیں پڑھ کر ریڈرز میں ہلچل بھی مچی تھی۔ اسی لیے آفس میں بہت زیادہ فون کالز اور ای میلز بھی آئی تھیں، جس میں اسے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا تھا۔ اور اس کے اس ٹیلنٹ اور شہرت کو دیکھ کر ایڈورڈ نے اسے کچھ زبردست لکھنے کو کہا۔ مائی ڈیئر، کچھ ایسا زبردست لکھو کہ ساری دنیا میں تہلکہ مچ جائے، اور دنیا حیران ہو کر تمہاری طرف دیکھنے لگے۔ ایڈورڈ نے مسکرا کر جوائے کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا تو اس نے چونک کر ایڈورڈ کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، جوائے نے قدرے حیرت سے پوچھا۔ میرا خیال ہے اگر تم کسی انتہائی اہم موضوع پر بھی، یعنی کنٹروورشل ٹاپکس پر لکھتے ہو، تو تم ایک دن میں ہی شہرت کی بلندیوں کو چھو لو گے۔ میک نے مسکرا کر معنی خیز انداز میں کہا تو جوائے نے ایک دم چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس طرح کی رائٹنگ میں جو پروٹیسٹ سامنے آتا ہے، اس کو فیس کرنا کافی مشکل کام ہوتا ہے، مگر تمہارے ٹیلنٹ کو دیکھ کر میں رسک لوں گا، کیونکہ ایسے ڈیرنگ کام صرف تم جیسے بہادر لوگ کر سکتے ہیں۔ تمہارے اندر جس چیز کے بارے میں بھی زیادہ غصہ ہے، تم اس کے بارے میں قدرے جذباتی ہو کر سوچتے ہو، تو اس کے بارے میں کچھ لکھ ڈالو۔ ایڈورڈ نے مسکرا کر سرگوشی میں کہا تو جوائے کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدلنے لگے۔ اس کی آنکھوں میں چمک سی پیدا ہونے لگی، اور گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اوکے، میں کچھ سوچتا ہوں، اور جوائے اپنی فائل اٹھا کر ایڈورڈ کے آفس سے باہر چلا گیا۔ ویری گڈ، میک، تم اسے ٹھیک ٹریک پر لے کر آؤ۔ اسے استعمال کر کے ہم اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں، اور کنٹروورشل ایشو ڈسکس کرنے سے اخبار کی شہرت اور مارکیٹنگ ویلیو میں ایک دم اضافہ ہو جائے گا۔ جوائے جیسے اسٹوپڈ اور ایموشنل نوجوان بہت کم لوگوں کو ملتے ہیں۔ ان کو بس دیا سلائی دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے اندر دہکتی آگ فوراً بھڑک اٹھتی ہے۔ اب تم دیکھنا ہمارے لیے کیا کیا کام کرے گا۔
ایڈورڈ نے مسکرا کر پرامید لہجے میں کہا۔ ہاں، میں بھی آبزرو کر رہا ہوں، میک نے مسکرا کر جواب دیا۔ اب اس آگ سے کس کس کو جلانا ہے میک، تم اس کی مکمل پلاننگ کر لو، لیکن اس کی خبر نہ اس کو ہونے پائے۔ اس طرح ہم جم کی خواہش کو پورا کر سکتے ہیں اور اپنا فائدہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ایڈورڈ نے مکرانہ انداز میں مسکراتے کہا تو جم نے بھی مسکرا کر اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔